बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एसके स्पीक। आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे ज्वाइन किया है अब्दुल्ला और शोज़ब ने। तो इससे पहले कि हम वीडियो को प्रोसीड करें, जो भी देख रहे हैं काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अब्दुल्ला और शोज़ब बता दें कैसे तबीयत है आपकी? ठीक है, रेडी हैं, तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सही है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ था फॉर द एशिया कप और फॉर अफगानिस्तान सीरीज़, तो इतने ज़्यादा इस दफ़ा नहीं आए कि शोर मचाओ पाकिस्तान फैंस में या पाकिस्तान जर्नलिज्म में कि इसको ऐड क्यों नहीं किया, ये क्यों स्किप हो गया। सॉर्ट ऑफ एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी टीम है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वेराइटीज़ हैं टू टैकल द सिचुएशन। तो शोज़ब, पहले आप बता दें कि इन 1 to 2 लाइन्स हाउ डू यू सी द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान फॉर एशिया कप एंड फॉर अफगानिस्तान सीरीज़? आई थिंक स्क्वाड तो ठीक था, जितने प्लेयर्स को ऐड करना चाहिए था उसने किया। बट एक प्लेयर का मैं कहना चाहूँगा, ज़मान खान। एशिया कप का भी बेसिकली उन्होंने यही रखा है, तो जो वर्ल्ड कप आगे आना है उसके लिए भी कोई ज़्यादा में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ज़मान खान ऐसा बॉलर था जो आई थिंक डिज़र्विंग था, अगर उसको ऐड कर लेते तो इतना तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाता। लेकिन लुकिंग टू द स्क्वाड, आई थिंक बैलेंस स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है। जितने हमारे पास बॉलर्स जो इस तरह हमारी पेस अटैक है, स्पिनिंग अटैक है, जिसमें सामीर को भी ऐड किया है और शादाब खान तो है ही, तो आई थिंक बैलेंस स्क्वाड है और अच्छा स्क्वाड है। एग्जैक्टली, स्क्वाड तो काफ़ी वेल बैलेंस स्क्वाड है। अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक एक तो सरप्राइजिंग इंक्लूशंस हैं, जैसे फ़हीम अशरफ हैं एंड सऊद शकील एंड तैयब ताहिर। स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड लेकिन अंडरस्टैंडेबल भी है। फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन पे थोड़ी रिजर्वेशंस बिल्कुल हैं, बट नथिंग सरप्राइजिंग रियली। बाकी तो प्लेयर्स तकरीबन रहे हैं स्क्वाड के साथ। बस शान मसूद ड्रॉप हो गया था, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी who's missing out can really have any complaints. I quite fairly standard सी squad है, I think. हाँ हाँ, बिल्कुल, ये होगी थोड़ी सी ओवरव्यू हो गया स्क्वाड का। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो हमारा सीरीज शेड्यूल है वर्सेस अफगानिस्तान, that is started from 22 of August, first ODI, second ODI 24 of August, third ODI 26 of August. तो सबसे पहले तो वही जिस तरह हमने पहले एक बर्नआउट फैक्टर की बात की थी कि हमारे प्लेयर्स को काफ़ी बैक टू बैक मैचेस मिल रहे हैं, तो कहीं वर्कलोड का मसला ना आ जाए। खैर, उस बात को अब डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस करते हैं कि अगर अब मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम की बात करूं, तो जिस तरह हमारे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं, इमामुल हक को देख लें आप, इवन नसीम शाह को देख लें, या आप रिजवान को देख लें, आगा को देख लें, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी तक ओडीआई नहीं खेला श्रीलंका में। टेस्ट हमने खेले हैं लेकिन हमने ओडीआईज नहीं खेले। तो हाउ डू यू सी दिस सीरीज़ जो हमें एक हेल्पफुल कर सकती है टू बिकम अ वेरी मच स्टेबल इन द ओडीआई फॉर्मेट? क्योंकि अगर हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट की, ओडीआई फॉर्मेट की, टी20 फॉर्मेट की, तीनों डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं और आपको डिफरेंट तरह से खेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल्ला, आप बता दें हाउ डू यू सी दिस के जो हमें एक सीरीज़ मिल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। ऑल्दो एशिया कप बिल्कुल 30 को स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल 3 दिन का गैप होगा प्लेयर्स के लिए, लेकिन ये है कि एक जिस तरह के हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने नहीं खेला हुआ, वो इतना ज़्यादा थोड़ा मतलब गियर्स को स्विच को या क्या है गियर्स को स्विच करना मुश्किल होता है। तो हाउ डू यू सी दिस सीरीज़? आई थिंक एक तो अच्छी चीज़ है कि ये एलपीएल खेल रहे हैं, तो कंडीशंस का तो एटलीस्ट थोड़ा पता चल रहा है। जो एडजस्ट थोड़ा बहुत फॉर्मेट के लिए करना होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैट्समैन एटलीस्ट काफ़ी
ایکسپیرینسڈ ہیں تو انہیں تو پتہ ہوگا کہ کیا ایگزیکٹلی کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ دا بولرز ول آلسو گیٹ دا ہینگ آف اٹ. تو personally I think that it's a really good thing that the likes of فخر and بابر ان کو اسپیشلی تھوڑی کنڈیشنز کی ایکسپیرینس مل رہی ہے ابھی ایل پی ایل میں. اینڈ besides that this schedule is okay, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا انہوں نے کریم کر دیا ہے. اور یہ 3 میچز تو ٹھیک ہے ون ڈے گیپ کے ساتھ کھیل لیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ملتان جانا پڑے گا, پہلا میچ ایشیا کپ کا جو ہے, پھر واپس شری لنکا آنا پڑے گا ٹو پلے دا انڈیا گیم, پھر واپس جانا پڑے گا ٹو لاہور ٹو پلے ون آف دا سپر 4 گیمس. تو کافی ٹریولنگ انوالوڈ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹ there might be some تھوڑا سا پلیئرس کے لیے مشکل ضرور ہوگا بیکاز جیٹ لیگ وغیرہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے ویری شارٹ ٹریول, تھوڑا لمبا ہوتا ہے ٹو گو فرام پاکستان ٹو شری لنکا اینڈ وائس ورسا. تو یہ سیریز تو ٹھیک ہے بٹ آئی ایم جسٹ اے لٹل بٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ ان ٹرمز آف دا ایشیا کپ ایز ویل. ایگزیکٹلی ٹریول کا بہت ہی ایشو آنے والا ہے. مطلب ایک تو کھیلنے کا الگ ہوتا ہے, کھیل تو بندہ پھر بھی لے بیکاز پریکٹس میں ہے تو پلیئرس کے لیے ایزی ہوتا ہے کھیلنا. وہی ٹریول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پہلے آپ نے سری لنکا کھیلنا ہے, پھر آپ نے ملتان جانا ہے, پھر واپس آپ نے سری لنکا آنا ہے, پھر دوبارہ پاکستان جانا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت مشکل ہونے والی ہیں. اس طرح سے یہی تھا کہ ہم ایشیا کپ سری لنکا میں ہی کر لیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا موونگ فارورڈ بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے پاکستان اسکواڈ کے بارے میں. محمد رضوان کی بات کر لیں, عبداللہ شفیق کی بات کر لیں, فخر زمان کی بات کر لیں, امام الحق کی بات کر لیں. اچھا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح شان مسعود کو ہم نے گڈ بائی کہہ دیا, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی واپس آئیں گے فور دی ایڈرس کو. واز ویل اینڈ گڈ لائک جس طرح عبداللہ شفیق کی آپ بات کریں, ہی از ون آف دا فیوچر. تو شوزب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شان مسعود کو ہم نے ڈراپ کر دیا اور عبداللہ شفیق کو ہم نے ایک اپنا بیک اپ اوپنر رکھا ہے, اینڈ آئی تھنک سو ورلڈ کپ کے لیے بھی عبداللہ شفیق ہی ٹریول کر رہے ہوں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ مطلب یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے فرام دا پی سی بی, یا یو وانٹڈ ٹو سی شان مسعود؟ پلیز سے یس. نہیں بالکل, میں تو چاہوں گا شان مسعود کھیلیں, کیونکہ جب ان کو ڈراپ کیا ہے وہ ایک سیریز میں خیال میں پچھلی سیریز ان کی اچھی نہیں گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈراپ کیا گیا ہے. ایک سیریز کی بیس پر آپ کہیں گے کہ اگر وہ اسکواڈ میں نہیں آ سکتا, وہ اچھا ایکسپیرینس پلیئر ہے, اس نے کاؤنٹی بھی کھیلی ہے, کاؤنٹی کرکٹ زیادہ کھیلتا ہے وہ, تو میرے خیال میں اس کو اسکواڈ میں تو ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر وہ اسکواڈ میں ہوتا تو ہمارے پاس پھر بہت آپشنز ہو جاتے. پھر عبداللہ شفیق کو اگر ہم بٹھاتے پھر ہمارے پاس 4 ٹوٹل اوپنرز آ جاتے, شفیق بھی ہو جاتا, امام الحق بھی, فخر زمان بھی, شان مسعود بھی, تو تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے ان کو بیلنس کرنا. تو آئی تھنک کسی ایک کو بٹھانا پڑتا, اور اگر وہ اس کو شان مسعود کو اس ٹائم بٹھا گئے ہیں تو آئی تھنک تھوڑا ڈیسیجن ان کا برا تھا, کیونکہ عبداللہ شفیق کی پرفارمنس او ڈی اے اسکواڈ میں ہم اتنا کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں شان مسعود تھوڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے, کیونکہ آگے اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں تو اگر ایشیا کپ میں یہ اسکواڈ جا رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک چینج ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. کوئی ایک آدھ پلیئر چینج کر کے کوئی آ جائے تو اس کا کوئی نہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کب شان مسعود واپس آ سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی. ہاں جی, اب یہ سب جو سنیں گے نا وہ کہیں گے کہ شوزب شان مسعود کی پی آر کر رہا ہے. اچھا عبداللہ کوئی نہیں, شفیق کہنے دیں, کہہ آئی رہی ایم ہوں, ناٹ افریڈ آف اینی تھنگ. عبداللہ انصاری آپ بتا دیں کہ آپ کو کیسا لگا ڈیسیجن. آئی نو آپ کا کینسل ہوگا, لیکن پھر بھی وٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ کہ عبداللہ شفیق کو پریفر کیا ہے اوور شان مسعود. جو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عبداللہ شفیق از سم ون ہو از فار دا فیوچر, اور شان مسعود از سم ون ہو از آلریڈی 33 ایئرز اولڈ. تو آئی گیس اس کے ساتھ کنٹینیو کرنا پی سی بی کے لیے زیادہ مشکل تھا ان مائی اوپینین. آپ کو کیا لگ رہا ہے عبداللہ اس ڈیسیجن کے بارے میں جو عبداللہ شفیق کو ہم نے پریفر کیا ہے وہ شان مسعود؟ Honestly, I was a little bit surprised. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈراپ ہوگا. Like whether he should be dropped or not is a separate discussion. لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا اس کے ساتھ پرسسٹ کریں گے till the World Cup, کیونکہ اٹس ناٹ اے ویری کلیئر کٹ ڈیسیجن کہ ٹاپ آرڈر کے لیے کون بیک اپ ہونا چاہیے, کیونکہ عبداللہ نے بھی بہت کم او ڈی آئیز کھیلے ہیں اور اس کی پرفارمنس نہیں ہے. بٹ آئی گیس دیٹ دے سو کہ عبداللہ کے پرفارمنسز دوسرے فارمیٹس میں ایکسیپشنل رہے ہیں. ٹیسٹ میچز میں ابھی اس نے ایک ڈبل سینچری کی ہے, پی ایس ایل بھی اس کا بہت اچھا گیا تھا, تو آئی گیس دیٹ گیو ہم دی ایج. لیکن میں تو تھوڑا سرپرائز تھا, میں سوچ رہا تھا کہ
اسپیشلی کیونکہ مکی آرتھر آلسو لائکس ہیم اور وہ لیفٹ ہینڈر بھی ہے تو وہ آپشن بھی پرووائڈ کرتا ہے فار دا ٹاپ آرڈر 1 to 4 تک. تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ رہے گا ٹیم میں, اینڈ آئی اسٹل تھنک دیٹ there is a possibility that he will make the World Cup squad. It's just that it's a little less likely now because they've clearly made the choice کہ Abdullah prefer ہوگا for that top order backup batsman's position at the moment. And obviously for the future تو مشکل ہی لگ رہا ہے, especially for one day cricket, that he would make a comeback beyond this World Cup at least. اچھا میں ایک اور بات یہاں پہ کر دوں جی جی جی. کہ ہمارے پاس اب 3 آپشنز جو ہیں, فخر زمان, امام الحق اور عبداللہ شفیق. اس میں سے اگر اوپن کریں گے فخر زمان اور امام اور 3rd نمبر پہ آئیں گے بابر, تو کیا عبداللہ شفیق کو اگر ہم کھلائیں گے تو وہ 4 نمبر پہ پرفارم کر سکیں گے؟ شان مسعود تو چلو پرفارم 4 نمبر پہ ان کو کھلایا ہوا ہے, لیکن کیا عبداللہ کر سکے گا 4 پہ؟ کیا وہ اس کی اگر جگہ چینج کریں گے تو کیا پرفارم کر سکے گا اس کو؟ حالانکہ ہم نے اس میں ٹیسٹ بھی نہیں کیا اور پھر بھی ہم اسکواڈ میں لے ہیں. اگر اس کو باہر بٹھانے کے لیے لے کر آئے ہیں تو پھر اس سے اچھا شان کو ہی لے آتے. میرے خیال میں وہ نمبر 4 پہ انہوں نے 1-2 دفعہ وہ پچھلی نیوزی لینڈ کی سیریز میں ٹرائی کیا تھا, بٹ اٹ ڈیڈنٹ ورک آؤٹ, اینڈ آئی تھنک پرائمریلی دیٹ ہی از دیئر ایز اے بیک اپ ناؤ کہ ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین کو اگر کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے تو وہ ان کو ریپلیس کر لے. I don't think that they're going to mess with the batting order again. ہو سکتا ہے کہ یہ افغانستان والی سیریز میں شاید سعود شکیل یا طیب طاہر کو لے آئیں ان دا مڈل آرڈر, کیونکہ وہ اسپن ول بی مور آف اے فیکٹر اسپیشلی ان دا افغانستان سیریز. بٹ overall I think that they have found the lineup that they want to go with, at least وہ جو ٹاپ 6 ہے, تو میرے خیال میں وہ تو ڈسٹرب نہیں کریں گے اب. ایگزیکٹلی, لیکن پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا. اچھا عبداللہ, آپ نے بات کی کہ جس طرح ابھی کہ افغانستان کی سیریز میں ہو سکتا ہے کہ ہم طیب یا سعود کو لے آئیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم ان کو مڈل آرڈر میں لے آتے ہیں, لائک 4 اور 5 پہ ان کی پوزیشن بنے گی اگر وہ کھیلیں گے بھی صحیح, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے مطلب جس طرح رضوان ہے یا آغا ہے ان کی ایک وہ ردم بنا ہوتا ہے ایک پلیئر کا کہ 1 نمبر پہ اس نے جا کے کھیلنا ہے, پرفارم کرنا ہے, وہ شاید کچھ اس طرح کا آ جائے کہ تھوڑا کیا کہتے ہیں, میں اسے کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا مشکل ہو جائے پھر دوبارہ سے اس گروو میں آنا, جس گروو میں پہلے آپ نے دیکھا کہ رضوان اور آغا جس طرح پرفارمنسز دے رہے ہیں. طیب کی بات کی آپ نے, اگر ہم ان کو مڈل آرڈر میں لے آئیں تو یہ اس طرح کا ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بیک اپ آپشنس کو ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, یا اٹ کین بی ویری سم ہاؤ انسیٹلنگ فار دا مین پلیئر, جس طرح آغا یا رضوان کی بات کر لیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹرائی کریں گے تو کیا سین بنے گا؟ I think in terms of World Cup selection it would be to determine کہ کون بیک اپ کے طور پہ مڈل آرڈر, جیسے سلمان علی آغا کے بیک اپ کے لیے ورلڈ کپ جائے گا ریزروز میں یا 15 میں. بٹ پرسنلی میں تو تھوڑا سرپرائز تھا دونوں کو اسکواڈ میں دیکھ کے, کیونکہ اٹ ڈز مین کہ کسی کو تو ایٹ سم پوائنٹ چانس ملے گی, اینڈ آئی ووڈ ہیو تھاٹ کہ جتنے کم میچز ہمیں او ڈی آئی کے ملتے ہیں, میں تو سوچ رہا تھا کہ وہی کنسسٹنٹلی اسی لائن اپ کے ساتھ کھیلیں گے ناؤ, سو دیٹ ایوری ون کین فردر فیل سیٹلڈ ان their roles. Like in the last few games they had gone with رضوان, سلمان and افتخار, تو میں نے سوچا وہی 4 5 6 رکھیں گے. obviously پیسرز کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یو نیڈ ٹو کیپ them فریش, لیکن بیٹنگ میں آئی تھاٹ کہ کنٹینیوٹی پہ فوکس کریں گے, بٹ they might not do that now, so I'm not sure. I think it will definitely thoda sa to unsettling hoga, but I don't think it will be a huge factor, and inshallah bas just hope for the best. ایگزیکٹلی, ویسے بھی جتنا ہمیں او ڈی آئیز ملتے ہیں ٹیسٹ تو کرنا نہیں چاہیے. خیر اچھا, یہاں پہ تھوڑی سی 1-2 چیزیں اور بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد افغانستان اسکواڈ کی تھوڑی سی بات کر لیں گے. خوش دل کی بات میں کرنا چاہی تھی کہ ٹھیک ہے افتخار آ گئے, انہوں نے اچھی پرفارمنس دے دی, لیکن خوش دل کی بھی اتنی بری پرفارمنس نہیں تھی. اگر ہم او ڈی آئیز کی بات کریں تو انہوں نے جو میچ فنشنگ اننگز کھیلی تھی اگینسٹ ویسٹ انڈیز اینڈ اگینسٹ آسٹریلیا, اور ود دا بال ہی آلسو گوٹ 2 وکٹس.
ٹھیک ہے ان دیٹ سیریز. تو وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے. T20 میں ان سے اچھا پرفارم نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو T20 اور ODIs دونوں میں سے ڈراپ کر دیا گیا. تو کین یو سی ہم میکنگ اے کم بیک ٹو دا اسکواڈ؟ کیونکہ آئی گیس اب ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز آ گئے ہیں. آئی گیس خوشدل کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا, وہ کہتے نہیں کوئی کھنتا ہی نہیں ہے. تو اٹس اے بٹ سیڈ بیکاز ہی واز پرفارمنگ ویل. اور اگر ہم بابر اعظم کی بات کریں تو ان کا ایک پرانا انٹرویو تھا رمیز راجہ کے ساتھ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خوشدل از سم ون دے آر لوکنگ فار, دے آر انویسٹنگ ان. تو جب ایک ہمارے پاس ایک اچھا فنیشر آ رہا تھا ان دا شیپ آف خوشدل شاہ تو ہم نے ان کو ڈراپ کر دیا. تو آپ دونوں مجھے آپ پہ 2 سینٹس بتا دیں. میرے لیے تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے. ایک تو ہمارے بیچارہ MS بلڈ اتنا اچھا آل راؤنڈر, آپ کو وکٹس بھی دے سکتا ہے, آپ کو میچ بھی فنش کرا سکتا ہے, اور کتنی تعریف کرے ہوئے. خیر شوز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوشدل شاہ کو ہونا چاہیے تھا اسکواڈ میں؟ ہونا تو چاہیے تھا ٹو بی ویری فیئر, لیکن کین یو سی ہم میکنگ اے کم بیک, یا آپ کا کیا اوور ویو ہے خوشدل والے سارے سین پر؟ آئی تھنک اگر اس کی بات کریں خوشدل شاہ کی, تو جس طرح کمپٹیشن ہے اس میں اور افتخار میں, جس طرح اب سرفراز اور رضوان کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے, جو اچھا کرتا ہے آگے آ جاتا ہے, اس میں بھی کمپٹیشن زیادہ ہے. افتخار کی زیادہ پرفارمنسز ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے آ جاتا ہے, اور خوشدل شاہ کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی جس کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتا ہے. اس اسپاٹ میں بھی نہیں لیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آنا بھی چاہیے تھا. سو آنیسٹ آنا بھی نہیں چاہیے تھا, میں سیدھی بات کہوں گا, نہیں آنا چاہیے تھا, اور صحیح ہوا نہیں آیا. اور دوسری بات, اگر وہ کم بیک کر, خوشدل نے صرف 10 ODIs کھیلے ہیں, رحم کر دو بیچارے پہ. اور افتی چاچا نے تو پتہ نہیں کتنے زیادہ کھیلے ہوئے ہوں گے, اس لیے تو ان کو چاچا کہتے ہیں. سمجھا کرو. بہت چپکے ہو گئے, بولو سوری میرا وہ کیا ہوا. کال آ گئی تھی چلیں. اچھا اچھا گڈ. ہاں, تو وہی بات جو کر رہا تھا کہ اگر کم بیک کی بات کریں, کم بیک تو آگے اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر محنت کرے گا یا پھر جس طرح کا قسمت بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کم بیک تو میرے خیال میں ورلڈ کپ کے بعد ہی اب کہیں پہ جا کے سوچے کہ وہ اب آ سکتا ہے ٹیم میں یا نہیں, کیونکہ ابھی اس کا جو کمپٹیشن ہے بیسکلی افتخار کے ساتھ ہی ہے, اور افتخار پرفارم کر رہا ہے اور کنسسٹنٹ ہے, اس لیے وجہ سے وہ آ بھی رہا ہے ٹیم میں. تو جیسے ہی وہ اور محنت کرے گا بیسکلی اور اچھا کرے گا تو سلیکٹرز کی نظر میں آئے گا تو آ جائے گا, اور کم بیک تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں کوئی بات نہیں, میں چلا کاٹوں گی خوشدل شاہ کے لیے. اچھا عبداللہ, آپ کا کیا اوور ویو ہے خوشدل شاہ کی کیس کے بارے میں؟ آئی تھنک کہ جب خوشدل ڈراپ ہوا تھا انیشلی تو اس وقت اس کے لیے تھوڑا ہارش تھا کیونکہ وہ پرفارم تو کر رہا تھا, بٹ آئی جسٹ فیل کہ جیسے اس کی پرفارمنسز رہی ہیں اس کے بعد جو ٹریجیکٹری رہی ہے اس کے کیریئر کی, میرے خیال میں پاکستان کپ بھی کھیلا تھا اور اس نے اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں اس کی تھیں ان دا پاکستان کپ, اینڈ دین آفٹر دیٹ PSL میں بھی وہ تھوڑا یو کوڈ سی کہ ہی واز لیکنگ کانفیڈنس ایز ویل a little bit in that. So I think at this point it would be very unlikely for him to make a comeback. Somewhat I feel it was a little unfair on him to be dropped, but at the same time also uski performance ki wajah se I think he's out of contention. مجھے لگ رہا ہے کہ اب افتخار پہ mainly invest کیا ہے as the number 6/pace hitter, اور محمد حارث بھی بیک اپ ہے for him, and I don't think that they're going to bring back another batsman of that type. I think یہ ورلڈ کپ تک ان دونوں کو ہی رکھیں گے. I think ہاں, جس طرح شوزب نے کہا کہ ورلڈ کپ کے بعد ہی اگر کچھ دلانا چاہے تو آ سکتا ہے, اس سے پہلے تو کوئی گنجائش بھی نہیں, اس سے پہلے ہونا بھی نہیں چاہیے, بیکاز آپ ایک آؤٹ آف فارم اور آؤٹ آف دا بلیو ایک پلیئر کو لے آؤ, دیٹ وڈ بی ہارش ایز ویل. اچھا تھوڑی سی اسٹارٹس کی بات کر لیتے ہیں. ہاں, جو ہمارے ٹاپ آرڈر ہیں جس طرح بابر یا امام یا فخر کی بات کر لیں, آغا کی بات کر لیں, رضوان اور شاداب کی بات کر لیں, کہ جس طرح ابھی اوور آل ہم اسٹارٹس دیکھیں اگر افغانستان کہہ رہی ہیں, امام الحق کا ورسز پیس, بابر کا ورسز پیس اینڈ اسپنر, فخر کا ورسز, یہ ال کے فین مجھے بہت ٹرول کریں گے, ورسز افغانستان فخر کا 0-0. I couldn't remove it. لیکن فخر نے صرف 2 میچز کھیلے ہیں اگینسٹ افغانستان انڈیاز, تو اس میں زیادہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اچھا پہلے امام کی بات کر لیتے ہیں. ورسز پیس ان کی ایوریج 59 ہے اور اسٹرائک ریٹ 82 ہے. ورسز اسپن ان کی ایوریج 42 ہے اور اسٹرائک ریٹ 45 ہے. اگر ہم امام کی ایز ODI اوپننگ کی بات 85. کریں تو انہوں نے
ہاں 85 سوری. تو انہوں نے مطلب خود کو ایک پراپر اوپنر اسٹیبلش کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے نا. اوڈیاز میں کافی انہوں نے اچھا ایک ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. اس کے بعد سے ان کی پرفارمنسز بھی ہیں while we are batting first or while we are chasing. So he is someone who we can rely on. بابر کی بات کریں تو اوور آل ان کے اسٹارٹس اور اگینسٹ پیس اینڈ اسپن ویری مچ ہیلدی ہیں, ویری مچ یو کین سے کہ ریلائبل ہے. فخر کا ہے, فخر کا بھی آپ کہہ لیں ہے, لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ریسنٹ کی بات کریں, فار انسٹنس بابر اعظم کی بات کریں, تو وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں ود اسپن. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ ہاؤ کین بابر سیٹل دس اسٹف آؤٹ کہ وہ جو ایک ان پہ کرٹیسزم آتا ہے کہ وہ لیگ اسپن کو اچھا نہیں کھیل سکتے, یا وہ رسٹ اسپنر کو اچھا نہیں کھیل سکتے, یا وہ کسی بھی اسپنر کو اچھا نہیں کھیل سکتے. I remember he got out to finished Adil Rashid in the T20 World Cup final, which I won't forget for 10 years I guess. تو کیا یاد کیا دلایا. لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے بابر کے ساتھ, اور how can he sort this out? عبداللہ آپ بتا دیں پہلے. تینوں کی بہت انٹرسٹنگ لائک اوور ویو ہے ان ٹرمز آف دا اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. امام کا یہ رہا ہے کہ وہ پہلے اتنا اٹیک نہیں کرتا تھا, تو وہ کافی ڈیفینسو کھیلتا تھا اسپیشلی اسپن کو. تو پچھلے 2 سالوں میں وہ تھوڑا کافی حد تک بہتر کر رہا ہے. ہی از اٹیکنگ دا اسپنرز اے لاٹ مور اینڈ دیٹس بین دا مین ریزن کہ اس کا اسٹرائک ریٹ بھی تھوڑا اوپر ہوا ہے. سو دیٹس سم تھنگ ریئلی پرومسنگ. اینڈ فخر کا ڈفرینٹ ہے ان دیٹ جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اسپنرس کو بہت لائک ہی اٹیکس اسپنرز مور دین اینی ون ایلس ان دا پاکستان ٹیم. لیکن اس کا مسئلہ رہتا ہے سلو پچز پہ وہ تھوڑا پھنس جاتا ہے. he prefers pitches that are truer and جس پہ بال اچھی طرح سے بیٹ پہ آتی ہے. تو آئی تھنک against Afghanistan and Sri Lanka, like I would temper my expectations a little bit for him. Already وہ مجیب کے خلاف struggle کرتا ہے, and I just hope کہ یہ جو LPL اس نے کھیلا ہے that will give him some confidence because he's actually played well. اس کا strike rate کچھ اتنا خاص نہیں تھا, but I personally don't care about that. LPL میں 100 کے strike rate پہ بھی کھیلنا ہے, کھیل لیں, بس تھوڑی کنڈیشن اسیس کر لیں تاکہ پاکستان کے لیے اچھا کر سکیں. LPL کا جو بھی کرنا ہے کر لیں. اینڈ بابر کا I mean, if you look at his overall numbers against spin, you don't really see anything to be concerned about. But yes, ابھی وہ شری لنکا میں ہی جایا سوریا کے خلاف اتنی دفعہ آؤٹ ہو گیا and all that. So I think جو میں نے بابر کی بیٹنگ دیکھی تھی شروع میں ٹیسٹ سیریز میں LPL کے شروع میں, I just feel کہ وہ generally out of touch تھا. Like when you see بابر اعظم بیٹ تو جنرلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا ان کنٹرول ہوتا ہے, وہ اپنی اننگز کو بلڈ کرتا ہے and all. He was doing the same thing. He was trying to build his innings, but he was out of control a lot. Like اس کا false shot percentage بہت high تھا. فرنینڈو کے خلاف بھی ٹیسٹ میں کافی فالس شاٹس کھیل رہا تھا, انیوژلی اسٹرگل کر رہا تھا. پھر پہلے 1-2 گیمز میں بھی LPL میں بھی اٹ واز سم تھنگ سملر کہ ہی وازنٹ ریئلی ٹائمنگ دا بال ویل اگینسٹ اینی ون. اٹس جسٹ کہ وہ اسپن کے سامنے آؤٹ ہو رہا تھا تو اٹ فیلٹ کہ دیٹ ہی از ٹوٹلی سسپٹیبل ٹو اسپن. I think he does have a problem with spin, but that is more specific to T20 cricket کیونکہ وہ دیٹس اے ڈفرینٹ سچویشن. آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ طریقے سے کھیلنا پڑتا ہے. ODI میں آئی تھنک اگینسٹ آل ٹائپس آف اسپن ہی ہیز اے گڈ ریکارڈ. But yes, I do feel that if he also comes up on a very slow pitch against some really high quality spin, then he could struggle. But the class of batsman that he is, I would back him to handle it well. اینڈ ابھی جو LPL میں کھیل رہا ہے آئی تھنک تھوڑا بہتر کھیل رہا ہے سنس دا لاسٹ 2-3 games, and I think he's back in touch now. So I'm not particularly worried about him. But I hope کہ اس کا افغانستان سیریز اور ایشیا کپ اچھا جائے so that he's back in that flow before the World Cup. ٹو سم اپ عبداللہ کمنٹ کہ وہ کہنا ہے کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بابر صرف آؤٹ آف ٹچ ہے, ہی از ان اسٹرگلنگ اگینسٹ اسپنرز دیٹ مچ. ٹھیک ہے,
شوزا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں یا ہم موو آن کریں؟ ہاں بس یہی ہے کہ جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے وہ تو آبویسلی ورلڈ کلاس، اسپیشلی او ڈی آئی میں ہماری جو تینوں بیٹسمین ہیں یہ ٹاپ 5 میں ہیں. انہوں نے بہت اچھا پرفارم او ڈی آئی میں کر رکھا ہے، تو ویسے ہمیں اتنا وری ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اسپنرز کے خلاف اگر بابر کی بات کریں تو بابر جے سوریا سے بھی کافی دفعہ آؤٹ ہوا ہے ٹیسٹ میچ میں بھی اس نے. اور لیگ اسپنرز میں جو حسن رنگا ہے یا پھر وہ راشد خان کے گوگلی سے اکثر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اتنا او ڈی آئی میں اگر ہم بات کریں، او ڈی آئی میں اتنا میں نے اسپنر سے آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بابر کو. باقی فارمیٹس میں اکثر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اسپنر سے. لیکن او ڈی ایز میں اگر ان کی ایوریج دیکھیں تو اسپنرز کے خلاف 77 بہت ہی اچھی ہے. تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ورلڈ کلاس ٹاپ آرڈر ہے، تو انشاءاللہ ہم کمپنسیٹ کر لیں گے. بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا یہی بات ہے. اچھا راشد خان سے اگر کوئی پلیئر آؤٹ ہوتا نا تو ایکسلینسی تو راشد خان کے جاتی ہے، ان کو کھیلنا تو بہت مشکل والا کام ہے. اچھا یہاں پہ آغا بالکل. اور رضوان اور شاداب کی بھی بات کر لیتے ہیں. دیٹ وڈ پروبیبلی میک ٹاپ 6 یا آئی گیس افتخار کو لیں شاداب سے پہلے. بٹ یہ بات کی بات ہے. آغا از دا موسٹ ایکسپیرینس پلیئر ان دس سیٹ اپ. اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل سرکٹ کی بات کریں، اوبیسلی ڈومیسٹک سرکٹ کہہ رہی ہیں، ڈومیسٹک ایکسپیرینس ان کے پاس بہت زیادہ ہے. آغا کی بات کریں تو لیکن ان کا 2000 یہ انہوں نے صرف ابھی کچھ چند ہی میچز کھیلے ہیں فار پاکستان. رضوان کی بات کر لیں تو 2019 کے بعد انہوں نے 2021 میں اپنا پراپر کم بیک کیا تھا ان او ڈی آئی فارمیٹ، اور شاداب تو ریگولر کھیلے ہیں. تو میں نے یہ بات تھوڑی سی بات کرنی تھی ان ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ جس طرح جو آغا رضوان کے پاس ہے ان ٹرم آف رضوان کے پاس تو پھر بھی زیادہ ہے، آغا کے پاس بہت کم ہے ان ٹرم آف انٹرنیشنل ایکسپوجر. آپ بات کر لیں تو جس طرح ابھی ایشیا کپ بھی آ رہا ہے اور پھر افغانستان سیریز بھی آ رہی ہے، تو ورلڈ کپ کے لیے تو اچھی تیاری ہو جائے گی آغا کی. میں وہی بات دوبارہ کہنا چاہی تھی کہ کین وی شفل دا آرڈر سینگ کہ آغا از مور پرو ایکٹیو اگینسٹ پین. لیکن اگر میں آغا کی ایک لاسٹ انٹرویو کی بات کروں وچ واز انہوں نے دیا تھا نیوزی لینڈ سیریز میں اس کو سکندر بخت کمنٹیٹر جو ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اسپن کا نمبر زیادہ ہے، وہ اسپن کو زیادہ اچھا کھیل لیتے ہیں. لیکن ان ریسنٹ پاسٹ انہوں نے اتنی ٹیلنٹ کے ساتھ بیٹنگ کی، لاسٹ اوورز میں اتنے انہوں نے پیسرز کو فیس کیے کہ ان کا بس پیس بھی ایوریج اور اسٹرائک ریٹ کافی اچھا ہے. تو لاسٹ ٹائم میں فرسٹ اس کی ٹاپ آرڈر کی بات نہیں کری کیونکہ وہ ٹاپ آرڈر ماشاء اللہ سے بہت کنسسٹنٹ جا رہا ہے. ہمیں زیادہ مسئلہ بھی اینڈ والے اوورز میں آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک پراپر ہٹنگ نہیں کر سکتے. جس میں ابھی ریان نے بھی ایک اسٹارٹ پوسٹ کیے ہوئے تھے کہ ہمارے لاسٹ 10 اوورز میں لاسٹ 15 اوورز میں اس طرح ہمارے بیٹرز پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. گیون دیٹ کہ آغا اور رضوان آر سم ون ہو کین فنش دا گیم ود دا ہیلپ آف، آگے ہمارے پاس شاداب بھی ہیں، افتخار بھی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کین وی شفل اینی آف دیئر پوزیشنس؟ آغا کی بات کر لیں، رضوان کی بات کر لیں، شاداب کی بات کر لیں، افتخار کی بات کر لیں، یا ایز اٹ از جانا چاہیے سنس وی آر لیکنگ ان دا لاسٹ 10 to 15 اوورز جس میں ہم صحیح سے اسکور نہیں کر پاتے. تو شوزہ پہلے آپ بتا دیں اس بارے میں. مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ چینجز کرنے چاہیے. the more they get the more they get performance on their permanent numbers, the more they will get better. آپ بتا دیں شوزہ پر، پھر عبداللہ آپ بتا دیں. ہاں بالکل، آئی تھنک چینج کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بہت کلوز ہیں ہم ایشیا کپ کے اور ورلڈ کپ کے. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم شفل ٹرائی کرتے رہیں، کمبینیشنز اپنے ٹرائی کرتے رہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. ہاں اگر اس کو رضوان 4 نمبر پہ، اس کے بعد سلمان اور پھر افتخار رہیں گے، اور اگر لاسٹ 10 to 15 آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ 10 to 15 اوورز میں، لاسٹ 10 to 15 اوورز میں ہم بیسکلی شفل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم جتنا ہمارا سکور ہوگا اس ٹائم، یا کبھی ہمارے 200 سے زیادہ ہوئے تب ہمیں آبویسلی یا تو ہم کبھی شفل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری شروع میں وکٹس گر جائیں تب تو ہم کنٹینیو رکھیں گے نا ایسے. لیکن لاسٹ 10 to 15 اوور جس میں ہمیں تھوڑا جلدی سکور کرنا ہے اس پہ ہم شفل کر سکیں گے. یا کبھی سلمان کو تھوڑا پہلے بھیج دیں گے، اس کے بعد افتخار کو بھیج دیں گے تاکہ رنز تھوڑا زیادہ چلیں.
لیکن ویسے اگر ہم چینج کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ جس نمبر پہ اگر پلیئر پرفارم کر رہا ہے اگر اسے اٹھائیں اور اسے چینج کریں اور پھر پرفارم نہ کرے تو پھر وہ الگ بات ہو، تھوڑی اس کے لیے پاکستان کے لیے عجیب بات ہوگی، اور پرفارم نہیں کرے گا وہ الگ ہوگا، اس کا الگ پریشر آ جائے گا، تو آئی تھنک چینج کرنا نہیں چاہیے۔ عبداللہ میرے خیال میں پتہ نہیں، آئی ایم اے لٹل کیوریس ٹو سی کہ اگر وہ چینج کرتے ہیں بیکاز آف دا ٹو ایکسٹرا بیٹسمین دیٹ دے ٹیکنگ فار دا افغانستان سیریز، لیکن آئی تھنک کہ جب انہوں نے ایک پلان کے ساتھ کمٹ کر لیا ہے تو وہی رکھنا چاہیے، اینڈ آف کورس سچویشن پرمیٹنگ it would make sense sometimes to send if they were willing to send Agha above Rizwan, but they haven't done that yet. تو اگر نہیں کرنا ہے generally تو پھر just continue with the same line up that they've constructed. But کچھ سچویشن ایسے ہیں where definitely you could send Salman above Rizwan and explore that aspect کہ آپ تھوڑا proactive کھیلیں اوپر سے and step on the gas a little bit earlier rather than Rizwan کا تھوڑا steady style of play ہوتا ہے which is good for ODIs but not suitable to every situation. So I would like to see them be flexible, but if they're sticking to one plan تو پھر ٹھیک ہی ہے، وہی پلان کے ساتھ جائیں. ایسا نہیں ہو کہ ہول سیل چینجز کریں کہ ایک اوپر جا رہا ہے ایک نیچے جا رہا ہے پھر پوری لائن اپ چینج ہو رہی ہے. That should not happen, and generally it should be a similar type of batting lineup construction throughout, I hope. ہاں ایگزیکٹلی، کیا مطلب سچویشن کے حساب سے یو کین چینج دا بیٹنگ آرڈر، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان ٹیم میں. پتہ نہیں ایک ہی جگہ جو رٹا ہوا ہے بس وہی بھیجنا ہے بھائی، کیا بھائی چینج کر لو تھوڑا سا. اچھا خیر، یہ بات تھوڑی سی بات کرنا چاہی تھی کہ میں شاداب اور اسامہ میر جس طرح کہ اگر میں پوچھنا چاہوں کہ وڈ اٹ بی سرپرائزنگ فار یو کہ اگر ہم دونوں ہی شاداب اور اسامہ میر کو اپنی پلینگ 11 میں رکھیں ورسز افغانستان اور ایشیا کپ، یا کسی ایک کے ساتھ جانا چاہیے؟ فار می آئی گیس ہم نے شاداب کو پریفر کرنا چاہیے بیکاز ہی ہیز بین پلینگ فار اس، مطلب کب سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے ابھی تھوڑا ریسنٹ فارم کی بات کریں تو اس طرح کے پرفارمنسز نہیں ہیں، بٹ آئی گیس ہی نیڈ دیٹ ٹچ، ہی نیڈ دیٹ گروو ٹو گیٹ بیک بفور دا ورلڈ کپ. تو ویسے ہم دونوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن آئی گیس کہ صرف شاداب کے ساتھ جانا چاہیے ایز آف ناؤ. عبداللہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ مطلب دونوں کو کھلانا چاہیے یا ایک کو کھلانا چاہیے یا کسی کو بھی نہیں کھلانا چاہیے؟ مجھے کھلانا چاہیے، بتائیں آپ. I think کہ ایک تو شاداب is like he is someone who provides a very unique role in the team, and I don't think وہ کسی بھی سچویشن میں ڈراپ ہو سکتا ہے. فرسٹ آف آل کیونکہ Nawaz is not you would not consider him a good enough batsman to bat at 7, and neither is Osama Mir. So Shadab his batting is really important in this team. اور دوسری جو بات ہے Osama's playing in the 11, I think definitely he has been putting pressure on Nawaz because he's been bowling well every time he gets a chance, and he always picks up wickets and makes an impression. نواز کا یہ ہے کہ وہ T20s میں جنرلی تھوڑا اسٹرگل کر سکتا ہے، اینڈ دیٹ ہیز کنٹینیوڈ ان ریسنٹ ٹائمز. LPL میں بھی اس کی اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں تھیں، ایک دو ٹھیک پرفارمنسز رہی ہیں، بٹ ہی ہیزنٹ ریئلی ڈن دیٹ ویل. I think that I still feel that Shadab and Nawaz should be the starting spin duo، اور مجھے لگتا ہے یہ کریں گے بھی. لیکن چانس جتنا پریشر اسامہ نے نواز پہ ڈالا ہے، آئی فیل دیٹ if Nawaz doesn't have a good Afghanistan series / Asia Cup تو پھر chances ہیں کہ like Nawaz's spot would be under question, not perhaps immediately for the World Cup, but like if he goes on a run of games where he doesn't perform well, even though ایسا ابھی تک او ڈی آئیز میں ہوا نہیں ہے بیکاز اس کی بولنگ او ڈی آئیز کے لیے کافی سوٹیڈ ہے، وہ اچھی بولنگ کر لیتا ہے. سو I think that like Osama Mir has done really well, but
Shadab and Nawaz should continue. And regarding Shadab's bowling کے لوگ ہمیشہ اس کی بولنگ کے لیے کنسرن ہوتے ہیں بفور ٹورنامنٹ, لیکن he always performs well, so I wouldn't be really concerned. He should get he needs game time just to get back the that into his optimum rhythm. اور obviously شری لنکا میں اسپنرس کا رول بھی ہوتا ہے, تو آئی ایم ہوپ فل دیٹ ہی ول ڈو ویل ان دا ایشیا کپ ان افغانستان سیریز اینڈ ان شاء اللہ بی ان گڈ فارم ورلڈ کپ سے پہلے ان شاء اللہ. شوزب آپ بھی بتا دو کہ دونوں کو لائن اپ میں رکھنا چاہیے یا ایک پلیئر کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے؟ جی جس طرح عبداللہ بھائی نے کہا کہ دے شوڈ کنٹینیو ود شاداب خان اور نواز ہوگا تو یہی, لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اسامہ میر کی جس طرح پرفارمنسز رہی ہیں, اس نے جب نیوزی لینڈ ٹیم آئی تھی تب بھی اس نے اچھا پرفارم کی تھی, اور آج کل جب اس نے دی 100 تھا, یہ کینیڈا کی لیگ تھی, اس میں کافی اچھا پرفارم کیا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک ایسا پلیئر ہے کہ آپ جب بھی اس کو لے کر آؤ گے اٹیک میں تو وہ آپ کو وکٹ لے کر دے گا ڈسپائٹ آف دا سچویشن. اور سری لنکا میں تو ایون اسپنرز کا رول اچھا ہوتا ہے, اور اسپنرز کے لیے کافی افیکٹو بھی ہوتی ہے وکٹ. تو میری اپنی چوائس تو یہ ہے کہ دونوں کو کھلا سکتے ہیں ہم, اور نواز کو شاید ریسٹ دے دیں کیونکہ ابھی وہ انجری کے بعد آیا تھا اور اتنی کوئی پرفارمنس بھی اس کی اچھی نہیں رہی. تو آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر شاداب اور اسامہ میر دونوں کو کھلا دیں 11 میں, اور شاداب خان تو ویسے ہی ایون بیٹنگ کے لیے بھی اچھے رہیں گے, اور اسامہ میر کی تو بالنگ اور کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر شاداب اور اسامہ میر کو ایک ہی 11 میں کھلا دیں تو کوئی مسئلہ ہوگا. صحیح ہے. ویسے جس طرح عبداللہ بھائی نے بات کی کہ شاداب کی پرفارمنسز لائک آئی سی لاسٹ T20 کی ورلڈ کپ کی بات کر لیں, اس میں بہت اچھی تھی. 2021 ورلڈ کپ کے فائنل میں بہت اچھی تھی, اور کافی دکھ ہوا تھا جب ہم ہارے تھے اس وجہ سے بھی, کیونکہ شاداب کی بہت اچھی پرفارمنس تھی. 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی شاداب کی اچھی پرفارمنس تھی. 2017 کے ICC چیمپئن ٹرافی میں بھی شاداب خان کی اچھی پرفارمنس تھی. سو ہی سم ون ہو کین ڈیلیور ایٹ دا کیا کہتے ہیں, مین ہاں میگا, ٹورنامنٹس. ہاں مین ٹورنامنٹس یا میگا ایونٹس میں. اچھا تھوڑی سی افغانستان بیچاروں کو بھی پوچھ لیتے ہیں, کون سا کی پلیئر ہونے جا رہے ہیں؟ ویسے اچھی بات ہے نوین الحق, ویسے نوین الحق ہوتے تو وہ کافی وہ بنتی ہے کیا کنٹروورسیز بنتی ہیں جو ان کی وراٹ کوہلی کے ساتھ بنی تھی. خیر ہو کین بی دا ٹاپ بیٹر فار افغانستان اسکواڈ؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم زدران اچھے بیٹر ہیں, وہ فارم میں ہے. نجیب اللہ زدران ایک اچھے فنیشر بن سکتے ہیں. محمد نبی کو تو پتہ نہیں کیوں کیری کر رہے ہیں اب تک, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان بھائیوں والا ہی حال ہے. رحمان اللہ گرباز ایک اور پلیئر ہے, ایک تو اتنا مشکل نام ہے ان لوگوں کے. یہ 3 پلیئرز مجھے ٹاپ بیٹرز لگ رہے ہیں فار افغانستان سائڈ. آپ دونوں بھی اپنے ٹاپ 3 بیٹرز بتا دیں فار افغانستان فرام افغانستان ٹیم. اوکے میں پہلے کرتا ہوں. آئی تھنک کہ فرسٹ آف آل آئی ایم نو ایکسپرٹ آن افغانستان کرکٹ, سو پلیز ٹیک مائی ٹیکس ود اے گرین آف سالٹ. جہاں تک بس میں نے میں یہ دیکھا ہے, کلپ پوسٹ کروں گی ٹویٹر پہ. ٹھیک ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابراہیم زدران ہیز بین بیٹنگ ریلی ویل او ڈی آئیز میں. آئی تھنک اس کا کافی اچھا ریکارڈ ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ شری لنکا کے خلاف اس نے بھی ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ایک او ڈی آئی سیریز تھی, اس میں اچھا پرفارم کیا تھا اس نے. اینڈ so he's definitely I think probably the standout ODI batsman. And Rahmanullah Gurbaz is وہ ہمیشہ like he has the capability to take the game away. وہ بنگلہ دیش کے اگینسٹ اس نے ایک astonishing innings کھیلی تھی recently, I think 150 کچھ کیا تھا. So I don't really like, I'm not really sure which of the other batsmen are going to be a major threat, but these two definitely stand out. نجیب اللہ زدران میں آئی تھنک میں نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا اسٹرگل کر رہا ہے ریسنٹلی, ایون دو از اے گڈ مڈل آرڈر بیٹسمین. محمد نبی آلسو از اے بٹ past it, so I would say that those two are the primary threats in terms of the batting.
میرے لیے بھی سیم ہی ہے، اتنا کوئی افغانستان کی اتنا دیکھتا نہیں ہے، لیکن ہاں رحمان اللہ گرباز اکثر لیگز بھی کھیلتے ہیں اور کافی فائری بیٹسمین ہیں، اچھا سٹارٹ دیتے ہیں ٹاپ میں، کافی اٹیکنگ بیٹسمین بھی ہیں تو اچھا سٹارٹ لے جاتے ہیں. رحمان اللہ گرباز اچھا ہے، ابراہیم زادران اور نجیب اللہ بھی اچھے ہیں. محمد نبی کی بات کر رہی تھی، محمد نبی کافی اچھے ایکسپیرینس پلیئر ہیں، ہاں تھوڑے آج کل فارم میں نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس پلیئر ہیں. اگر یہ اور پاکستان کے خلاف تو جو بندہ آؤٹ آف فارم ہوتا ہے وہ بھی چل جاتا ہے، تو اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. محمد نبی نو ڈاؤٹ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس تو چل تو سکتے ہیں. اور اکثر ہمارے افغانستان کے خلاف میچز ہوتے ہیں لو اسکورنگ میچ ہوتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ جو ہے میچ پھنس جاتے ہیں اینڈ پہ آ کے، کوئی بھی اسکور کر جاتا ہے. افغانستان کے ساتھ تو کانٹے دار ہمارے ہمیشہ میچز جاتے ہیں. اچھا یہ جس طرح وہ رحمان اللہ گرباز کی بات کی نا، تو میں اسٹارٹس دیکھ رہی تھی، وہ پیس کے خلاف بہت اسٹرگل کرتے ہیں، تو آئی گیس نسیم شاہ آؤٹ کر دیں گے ان کا، وہی اگریشن دکھائیں گے جو ایل پی ایل میں دکھایا تھا. وہ بہت مزے کا تھا. اچھا اور ابراہیم زدران ان کی طرف سے ابھی تک ٹاپ اسکورر ہیں لائک سنس 2022 فار افغانستان او ڈی آئیز کی بات کریں. اچھا جس طرح ابھی شوزب نے بات کی کہ ہمارے جو ہے نا افغانستان کے ساتھ میچز بہت ہی کانٹے دار ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو لاسٹ بال تک چلے جاتے ہیں، تو کوئی فیوریٹ انکاؤنٹر آپ بتا دیں جو ہم پاکستان اور افغانستان کا ہوا ہو. فار می اٹ ہیز ٹو بی T20 ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی نسیم شاہ والے چھکے، بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ Obviously. تھا. میں بس رونے کے قریب تھی، ویسے ایک آنسو ٹپک ہی رہا تھا، وہ نسیم شاہ نے چھکا مار دیا تو وہ بہت مزے کا میچ تھا، ان ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن وہ اماد وسیم والا بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اچھا تھا. تو شوزب آپ کا فیوریٹ میچ کون ہوگا اگر ریسنٹ ٹائمس کی بات کریں ہم نے جو افغانستان کے ساتھ کھیلے ہیں؟ اوبویسلی T20 والا جو لاسٹ ٹائم ایشیا کپ میں کھیلا تھا وہ، اگر ہم اوڈیا کی بات کریں تو جو 2019 کا ورلڈ کپ میں تھا جو اماد وسیم لے گئے تھے میچ، وہ بھی آخری اوور میں گیا تھا، آخری اوور میں اماد وسیم نے چوکا مار کے جتوا دیا تھا. اور اگر یہ جو لاسٹ T20 والا میچ ہوا ہے وہ تو بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں تو خیر تو بس ہار گیا، میں تو ٹی وی بند کر دیا تھا، بعد میں نیوز پتہ چلا جیت بھی گئے. بس اب جب اس طرح کی سچویشن ہے ٹی وی بند کر دینا، ہم جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ آپ بھی بتا دیں کہ آپ کا فیوریٹ نسیم شاہ والے ہی ہوگا، لیکن پھر بھی چلیں عبداللہ کی کہانی، عبداللہ کی زبانی. نہیں، افغانستان کے ساتھ ایسے میچز کافی ہوتے ہیں، اب کیوں ہوتے ہیں اللہ جانے، لیکن obviously T20 میں تو ہار ہی، آئی تھنک ایوری ون تھاٹ کہ میچ ہار گئے ہیں، تو دیٹ واز ون آف دا موسٹ تھرلنگ فنشز ٹو اے گیم دیٹ آئی کین ریمبر. اور او ڈی آئی ورلڈ کپ کی جہاں تک بات ہے، اس میں تو جب آئی تھنک اماد بیٹنگ کر رہا تھا اینڈ آئی تھنک کافی لوگ آؤٹ ہو گئے تھے، آئی تھنک مے بی آفٹر شاداب گاٹ آؤٹ اور سم تھنگ، آئی ریمبر وہ 2019 ورلڈ کپ میں تو آرام سے مسجد چلا گیا تھا عشاء پڑھنے، اور میں نے پھر جب بعد میں باہر ہی کہیں اسکور دیکھا تو میں نے دیکھا ارے یہ تو میچ اس کا کچھ ہو گیا ہے. But I didn't have any hopes that time of pulling anything off. I thought that they had lost it. So that was, I didn't actually get to watch the final part, but it was obviously a great finish to the game. بس اب جب بھی میچ کوئی قریب جا رہا ہو نا شوزب، آپ نے ٹی وی بند کر دینا، اور عبداللہ آپ نے نا مسجد چلے جانا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پکا جیت ٹھیک، جائیں گے. بس بس ٹھیک. مجھے وجہ پتہ چل گئی ہے کہ ہم کیوں کلوز انکاؤنٹرز ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بس یہ پلینگ 11 بتا دیں پاکستان کی، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. بہت سر کھا لیا میں نے آپ کا. پلینگ 11 اسٹارٹنگ 11 اگینسٹ افغانستان فرسٹ اوڈی آئی جو کہ 22 اگست کو ہے if I'm not wrong. شوزب پلینگ 11 بتا دو، پھر میں بتاؤں گی، پھر عبداللہ بھائی بتا دیں گے. اوکے. فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان الیاگا، افتخار، افتخار کے بعد شاداب، دین نواز، دین حارث رؤوف، دین شاہین، اور دین نسیم. یہ 12 نہیں ہو گیا بھائی؟ 12 کی ٹیم نہیں، کھلانی ہے 11 میں. پکی بات ہے؟ ہاں جی 11 میں گن رہا تھا ساتھ اچھا صحیح ہے. پورے گئے. صحیح. اچھا نواز بھی کھلایا آپ نے، اور ہاں شاداب بھی کھلایا، اور افتخار بھی کھلایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی. ویسے آئی ووڈ لو ٹو سی محمد رضوان شان مسعود، محمد رضوان شان مسعود، محمد رضوان شان مسعود، لیکن ریئلسٹک بھی بات کر لیتے ہیں تو اوپنر امام، پھر فخر، بابر،
رضی آغا. اس کے بعد نمبر 6 پہ شاداب, نمبر 7 پہ افتی, اور نمبر 8 پہ آئی وڈ گو ود کون ہے آئی وڈ گو ود اسامہ. ہاں اسامہ 8 ہو گیا نا. نمبر 9 پہ حارث, نمبر 10 پہ نسیم, اور نمبر 11 پہ شاہین. اچھا آئی تھنک پیس عبداللہ. اٹیک تو ہمارا نمبر کنفرم ہی ہے. آئی تھنک آپ نے نمبر 11 پہ شاہین کو رکھ کے تھوڑا کچھ لوگوں کو فرینڈ کر دیا ہوگا, تو پلیز بی مائنڈفل. یوزر نے 11 کہی تھی. فخر, امام, بابر, رضوان, سلمان, افتخار, شاداب, نواز, شاہین, رعوف, نسیم. یہی 11 ہونی چاہیے آئی تھنک, اینڈ آئی تھنک دیٹ دس شوڈ بی دا 11 فار دا ورلڈ کپ ایز ویل. لیکن بس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گوئنگ فارورڈ. یہ تو نہیں ہونے والا. خیر میں تو یہ چاہوں گی کہ اگر ورلڈ کپ کے حساب سے ہم پلاننگ کریں, لیکن خیر ابھی ہمارے جو مینجمنٹ میں کافی کچھ سمجھدار لوگ آ گئے ہیں, تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہو جائیں. اچھا دوسرا میں بس لاسٹ بات کہی تھی کہ وسیم جونیئر کی پرفارمنسز بھی ODIs میں بہت اچھی رہی ہیں, تو کیا ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان ایشیا کپ یا ان افغانستان سیریز, کیونکہ ہی سم ون کے جو مڈل آرڈرس میں آپ کو بریک تھرو دے جاتے ہیں, ہی سم ون کے ڈیتھ اوورس میں بہت اچھی بالنگ کراتے ہیں. نیو بال اتنا اچھا نہیں کراتے لیکن اتنا برا بھی نہیں کراتے, تو وہ ایک ایسے بالر ہیں کہ جو نیو بال بھی کرا سکتے ہیں اور مڈل میں بھی کرا سکتے ہیں, ڈیتھ میں بھی کرا سکتے ہیں. سو جسٹ ان ون سینٹینس, از اٹ فیئر ٹو give Wasim games in Asia Cup or in Afghanistan series, because he's probably our fourth pacer. I think he's far and above any of the other competition for the fourth pacer. وہ obviously stand out option ہے for the fourth pacer. اس کی performance بھی ہے اور skill set بھی ٹھیک ہی ہے. سو گیمس کافی ہیں. آئی تھنک اگر ایشیا کپ کا فائنل کھیل لیں انشاءاللہ, تو یہ اور افغانستان سیریز اور ایشیا کپ ملا کے 9 ODIs ہو جائیں گے. تو آئی تھنک ڈیفینیٹلی کچھ روٹیشن تو ہوگی ود دا پیسرز. آئی تھنک ہی ول ڈیفینیٹلی گیٹ سم گیمس. آئی ووڈنٹ ایکسپیکٹ کہ وہ 3 مین پیسرز سارے گیمس کھیلیں, تو ڈیفینیٹلی ہی ول گیٹ سم گیمز. اس کا رول مینلی مڈل اوورز ڈیتھ کا ہوتا ہے, تو اگر جو بھی جن مین پیسرز کو بھی ریسٹ کریں تو obviously رول ڈیفائن کر لیں گے کہ اگر حارث کو بولنگ اوپن کرنی ہے یا جو بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک ہی ول ڈیفینیٹلی پلے اے پارٹ. شوزب. ہاں کیا نام ہے, وسیم جونیئر اوبویسلی بالر تو بہت اچھے ہیں, باقی سب بالرز میں ایز کمپیئرڈ بہت ہی اچھے ہیں ان 3 کے علاوہ. اگر ان 3 کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف جائیں گے تو صرف اور صرف وسیم ہی ہیں. اور اگر جاتے ہیں جس طرح بات کی کہ اگر پورے 9 میچز کھلا دیں اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے لیے بھی ہے, تو اوبیسلی چینج کریں گے اور وہی وسیم ہی آئیں گے. ہاں چینج کرنا بھی چاہیے, اور میری دعا ہے کہ وسیم کو تھوڑی سی بیٹنگ سکلز بھی انہانس ہو جائیں, تو ہی کین سم ون کہ جو اس کی بیٹنگ تو میرے خیال میں ابھی بھول جانی چاہیے, لیکن دوسری ایسپیکٹ آف دا گیم جو اس کی ہے وہ فیلڈنگ ہے. اور میرے خیال میں جو بھی اپرچونٹی ملے اسے 12th مین کے طور پہ بھیج دینا چاہیے آن دا فیلڈ. ایون اف یو اگر کوئی بیٹسمین ہے اور اس کو تھوڑا آؤٹ کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اور اسے وسیم کو انسٹیڈ بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت بہترین فیلڈ ہے. آئی تھنک one of the best, probably the best fielder at this point, along with Haris Rauf in this team. یہ دیکھ شتاب کو بھول گئے آپ. Shadab I would put in the next level because since his injuries he's not as he's not as athletic as Haris Rauf and Wasim Junior, I feel, at this point, even though he's still a very good fielder. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ روف اور وسیم کی گراؤنڈ فیلڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. آؤٹ آف نو ویئر دے ول سیو یور 4 رن, مطلب بہت مزے کی فیلڈنگ کرتے ہیں. اور آئی اسٹل ریممبر جو وسیم جونیئر نے ایک مزیدار کیچ پکڑا تھا نسیم شاہ کی بالنگ پہ, ہی واز سرپرائز ایز ویل. اوکے دس از اٹ فرام ٹوڈے. دیکھا آج بھی پورے گھنٹے کی ہوئی, پتہ بھی نہیں چلا.
تو کٹ بھی بہت کرنا پڑے گا. So this is it from the Pakistan and Afghanistan series preview. Thank you so much for joining us. جو بھی فیڈ بیک آپ لوگوں کے پلیز ہمیں ضرور بتا دیں. And thank you so much Joseph Abdullah for joining in. This is it. Until next time, Allah Hafiz.